अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। जो स्टोरीज आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, वज़ीर आला सिंध का सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर मरदमशुमारी के बाइकॉट का इंतबाह। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया तो सूबाई हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की हिमायत वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तकरीबन सूबाई हुकूमत के 8,000 मुलाजमीन को आबादी का डेटा इकट्ठा करने के लिए शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर्स के तौर पर तैनात किया है। पीपल्स पार्टी ने 2017 की मरदमशुमारी के दौरान जो एतराज़ात उठाए थे वो अब दुरुस्त और हकीकी साबित हुए हैं। अगर मरदमशुमारी की जारी मुहिम के लिए शफाफ निज़ाम तैयार नहीं किया गया और अपनाया नहीं गया तो इसका अंजाम भी 2017 की तरह होगा। मजीद वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि वो खानदान का डेटा गिनती की कॉपी मुताल्लिका खानदान के अफराद के साथ शेयर करें। हमें यह पता होना चाहिए कि किसी खुसूसी इलाके में एक खानदान के कितने अफराद को शुमार किया गया है। इधर डेटा भरा जाता है, उधर इस्लामाबाद चला जाता है, हमें कुछ नहीं बताया जाता। हम हकीकी मरदमशुमारी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार कराची का मेयर मुंतखब करेगी। ये भी कहा कि हम अक्सरियती जमात हैं और मेयर के लिए हमारा उम्मीदवार आसानी से सिटी काउंसिल से मुंतखब हो जाएगा। साथ साथ आखिर में यह भी कहते नजर आए कि जमात इस्लामी के रोने धोने दावों और इल्जामात की बुनियाद कोई नहीं है। आपको यह भी बताएंगे कि मरदमशुमारी की टीम्स को शहरियों का डेटा इकट्ठा करने में अनगिनत मसाइल का सामना है और घर घर जाकर मरदमशुमारी के लिए डेटा इकट्ठा करने के काम की राह में अनगिनत मसाइल सामने आ रहे हैं। शुमार कुनंदगान की जानिब से आम शिकायत ये सामने आई हैं कि लोग उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भी कहा कि ठीक है कि वो जाती मालूमात मांगने वाले अजनबी पर भरोसा नहीं करते। साथ साथ शुमार कुनंदगान ने यह कहा लेकिन वो हमारी शनाख्त के सबूत पेश करने के बाद भी ताउन नहीं करते हैं। मरदमशुमारी की एक और खातून है जिन अहलकार, उन्होंने फराहम करदा टैबलेट के बारे में भी शिकायत की। टैबलेट या तो नाकिस हैं या किसी नाकिस निज़ाम पर चल रहे हैं। सिस्टम हर आधे घंटे बाद क्रैश हो जाता है, फिर हमें दोबारा शुरू करना पड़ता है। अगर हमें अपार्टमेंट की इमारत में ऊपर जाने की जरूरत है तो भी सिस्टम पहली मंजिल पर ही क्रैश कर जाता है। उन्हें इमारतों के मकीनों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि वो अपना डेटा फराहम करने के लिए मेहरबानी करके नीचे आ जाएं। और साथ में आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात को आउटसोर्स करने का अहम फैसला। सालाना इम्तिहानात आउटसोर्स करने का मामला एक निजी कंपनी ने सिंध को तमाम चेयरमैन बोर्ड्स पर शदीद ये दबाव है और महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने सिंध असम्बली से मंजूर शुदा एक्ट के खिलाफ फैसला लिया है। जरा ये भी बताते हैं कि इम्तिहानात के इनेकाद से लेकर असेसमेंट तक पूरा इम्तिहानी निज़ाम ठेके पर निजी पार्टी के सुपुर्द करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड ऑपरेशन में मारा गया। सीटीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी बताया कि मंगोपीर के इलाके में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ऑपरेशन के दौरान हमले का मास्टरमाइंड और उसका साथी मारा गया, जबकि हलाक होने वाले दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त जारी है। ऑपरेशन के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि इलाके में सीटीडी का सर्च ऑपरेशन भी अब तक जारी है। और दहशतगर्द रियादुल्लाह कल अदम तहरीक तालिबान कराची का कमांडर जो है वो निकला है। यह भी बताया गया कि मुल्जिमान के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 5 छोटे बड़े हथियार और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। और शर्जील इनाम मेमन की सीटीडी अफसरान के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका खुलासा भी आज के प्रोग्राम में सामने रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल आईजी, सीटीडी और डीआईजी और दीगर भी मौजूद थे। जबकि 17 फरवरी को कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ था और उसमें यह बताया गया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कि हमारे 5 लोग शहीद और 20 के करीब जख्मी हुए थे। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। तमाम इदारों के बारे में कहा कि एक पेज पर दहशतगर्दों का सुराख लगाने के लिए तैयार हैं। इतला भी मिली है कि कच्चे के रास्ते दहशतगर्द हब से कराची में दाखिल हो रहे हैं। दहशतगर्दों को रोकने की अशद जरूरत है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं पहली खबर से कि वज़ीर आला सिंध यानी कि मुराद अली शाह सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात जो है दूर करने पर जो है वो बात कर चुके हैं और अगर दूर ना किए गए तो मरदमशुमारी का बॉयकॉट किया जाएगा। साथ साथ जमात इस्लामी के इल्ज़ामात को भी मुसरत करते नजर आए कि जो उनका मेयर बनने का ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि अक्सरियत हमारी है। फिर मरदमशुमारी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अपनी टॉप स्टोरीज के अंदर कि मरदमशुमारी की जो टीम्स हैं वो शहरियों का डेटा इकट्ठा करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर टैबलेट काम नहीं कर रहा और अगर टैबलेट काम कर रहा है तो सिस्टम क्रैश कर जाता है। वो ये कहते हैं कि कैसा जो है ये सिस्टम है कि हमें इमारतों से लोगों को नीचे बुलाना पड़ता है फ्लैट्स में से और फिर परेशानियों का सामना है। माजी में हमने आपको बताया था कि जो शुमार कुनंदगान हैं उनके साथ चोरी और डकैती के मामलात भी होते रहे। आज बात कर ली गई है। मुराद अली शाह साहब ने जो बात की है बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी माजी में कहा था कि हम मुराद अली शाह साहब ने जो खत लिखा है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर ज्ञान चंद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब।
جاننا چاہوں گا سب سے پہلے آپ سے کہ مردم شماری پہ جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہو رہے ہیں، تحفظات بیسیکلی ہیں کیا؟ دیکھیں، ایک تو ٹیکنیکل سائڈ پہ تحفظات ہیں، جیسے آپ ٹیبلیٹ کے ایشوز کہہ رہے ہیں. دوسرے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو بلاکس بنے ہیں، میں خود کہوں کہ میرے شہر ڈیپلو کے، اس کے ڈیپلو دیہے ڈیپلو کا ٹپا ہے. اس سے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کسی دوسرے طبقے میں وہ کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ٹیبلٹ جو ہے وہ وہیں پہ شو ہو رہا ہے، وہ وہیں لگا دیا ٹھیک ہے، ہے. جس کے لیے میں نے بھی ریٹن میں دیا ہوا ہے. ہمارے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی دیا. کہیں کہیں پہ لوگ نہیں دے رہے. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو کاؤنٹنگ ہے اس میں میں اپنے تھرپارکر کی اگر بات کروں تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بارشوں کی سیزن میں آتے ہیں پھر مائگریٹ کر جاتے ہیں. اچھا. تو ان کے گھروں کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ ہم نے کوشش کیا کہ سب گھروں کے گھر کاؤنٹ ہوں، لیکن کاؤنٹ نہیں ہوئے. جو گھر خالی پڑا ہوا ہے لیکن وہ لوگ چلے گئے ہیں کہیں کہیں پہ، کیونکہ ابھی گندم کی کٹائی شروع ہوگی تو وہ مزدور لوگ ہیں، وہ مائگریٹنگ ہوتے ہیں. تو اس قسم کے ایشوز ہیں. وہ سٹیز میں الگ قسم کے ایشوز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک اپارٹمنٹ میں آپ کیسے اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور پھر کچھ لوگ کچھ کیا آدھا کراچی تو باقی علاقوں سے ہے، ہمارے مختلف ڈسٹرکٹ جو سندھ کے ان سے ادھر رہ رہے ہیں اپنے کاموں سے، مزدوری کی وجہ سے فیکٹریز میں، اور پورے پاکستان کے لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ان ہے. کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ کا ایشو تھا. اب کہیں پہ وہ آئی ڈی کارڈ پوچھ رہے ہیں، لیکن آئی ڈی کارڈ میں بھی اب جب پلاننگ کا پاپولیشن سینسس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پلان کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایشوز کو کیسے سالو کرنا ہے. تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں، اور باقی صوبوں کے لوگ بھی، اگر کوئی کراچی میں رہ رہا ہے، کوئی حیدرآباد میں رہ رہا ہے، کوئی لاہور میں رہ رہا ہے یا کوئٹہ میں بھی رہ رہا ہے، تو وہ لوگ ہیں کتنے، ان کے ایشوز کیا ہوں گے، ان کے ڈرینیج کے ایشوز کیا ہوں گے، ان کے واٹر سپلائی کے ایشوز کیا ہوں گے، ان کے الیکٹریسٹی کے، گیس کے، ان کی کیسے آپ پلان کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ سب کوشچنس ہیں جن کا میرے خیال میں سینسس والوں کے پاس جواب چلیں نہیں ہے. انہوں نے آپ کا ٹیبلٹ تھما دیا اور بولا جائے کاؤنٹ کر کے آؤ. ٹھیک ہے. آپ کا انیشیل کامنٹ آگے میں ذرا ایم کیو ایم کی طرف بھی بڑھوں گا، پھر سوالات تو کافی سارے ہیں. ایم کیو ایم سے ہمیں ساجد احمد نے جوائن کر لیا ہے. ساجد صاحب جاننا چاہوں گا، ایم کیو ایم نے ہمیشہ مردم شماری پر آواز اٹھائی ہے اور پچھلی مردم شماری کے اندر بھی ایم کیو ایم کا ایک کردار تھا، لیکن اس پر بھی بڑے اعتراضات ہوتے نظر آئے. لیکن اس مردم شماری کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایم کیو ایم کا اعتراضات کیا ہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. جی اچھا دیکھیں، ایک تو جو 6 مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں مردم شماری ہو چکی ہے، سینسس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 7ویں مرتبہ. ابھی لاسٹ ٹائم جو ہوئے تھے وہ 2017 میں ہوئے تھے. اچھا، اس وقت کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جبکہ ہماری اپنی کیلکولیشن اس کے مطابق ہم ایم کیو ایم پاکستان ہیں. کراچی کی آبادی ہم سمجھتے ہیں 3.5 پونے 4 کروڑ کے قریب ہے، اور اس سے کم اگر کاؤنٹنگ کی گئی تو موجودہ جو اس وقت سینسز ہو رہے ہیں، جو کہ ایم کیو ایم کے مطالبے پر 2-3 سال کے اندر دوبارہ سے 17 سے یعنی 22 یہ 5 سال کے اندر دوبارہ ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. وہ اس لیے کہ ہمارے مطالبات صحیح تھا، اس کو صحیح مانا گیا، اس لیے ری سینسز دوبارہ سے ہو رہے ہیں، ری کاؤنٹنگ دوبارہ سے ہو رہی ہے، ری سینسز دوبارہ سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کاؤنٹنگ میں گڑبڑ کی گئی تو پھر اس نتائج کو ہم قبول نہیں کریں گے. اچھا، کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں اپنا مردم شماری ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. جدید دنیا میں داخل ہونا چاہیے. جدید دنیا میں چیزوں میں بہت آسانی پیدا کی ہے. مثال کے طور پر جیسے 2017 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی، تو جو مردم شماری کا عملہ تھا وہ پینسل سے گھروں پر آ کے فارم کو فل کر رہا تھا، یعنی بعد میں اس کو آپ ربڑ سے مٹا دیں اور اپنی مرضی کے نتائج. ہم نے اس وقت بھی اس پر ہم نے آبجیکشن کیا تھا، اور بعد میں وہی ہوا کہ نتائج آدھے کر دیے گئے، ٹھیک نا. پوری آدھی آبادی کٹ کر دی گئی کراچی کی. لیکن دیکھیں، انسانی جو مردم سینسز ہیں
اس کا انسانوں سے جو ہیومنس ہیں ان سے بہت اہم تعلق واسطہ ہے. وہ اس لیے کہ اگر سینسز صحیح ہوں گے، اچھے انداز میں ہوں گے، ٹھیک تو ہے. پھر جو ریسورسز ملک کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کو دیے جاتے ہیں. پانی اسی مقدار سے دیا جائے گا. ساجد صاحب یہ جو اعتراضات ہیں یہ وفاق تک پہنچائے گئے، ایم کیو ایم کا نیریٹو پہنچائے؟ دیکھیں بالکل ایم کیو ایم نے اپنے تمام تحفظات ان تک پہنچائے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 400 یا 350 وارڈ بھی کم کیے جا رہے ہیں نا. تو اطلاعات ہمارے پاس ہیں. اب تو یہ تو وقت جب سینسس کمپلیٹ ہوں گے، اس پر رزلٹ آئے گا، تو دوبارہ سے مثال کے طور پر ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگائی. ہم نے کہا کہ اس کیس کو چلایا جائے اور ہمیں بلایا جائے. ہم پروف دیں گے کہ 2017 میں کہاں کس طرح سے گڑبڑ کی گئی ہے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے، وہ ہم پیش کریں گے. نہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ اگر بات کی جائے ماضی کے اندر تو پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے، اور اس وقت بھی آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو یہ اعتراضات تو فوری طور پہ دور ہونے چاہیے تھا نا. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، جو بات ہے وہ بہت اہم ہے. نہیں نا، کہ ہم حکومت کا حصہ ہم ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پر ہم ایک پروونس کی لیول کی جماعت ہے نا، یہ ایک سٹی کی لیول کی جماعت ہے. اس کراچی حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سینسز ایسا پالیسی ایک نیشنل پالیسی ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیسی جو قوموں کے لیے بنائی جاتی ہے. ایک نیشنل پالیسی جو ملکی پالیسی ہوتی ہے جو قوموں کے لیے بنائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا گننا ہے. مثال کے طور پر اگر صحیح سینسس کر دیں نا کراچی کے، تو تقریباً قومی اسمبلی کی 80 سے 85 سیٹیں بنیں گی، اور قومی اسمبلی کے 40 سے 45 سیٹیں بنیں گی، اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً 100 سے اوپر سیٹیں جائیں گی. تو آٹومیٹک جو سی ایم ہوگا وہ اربن کا ہوگا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سی ایم کے سیٹ سے اربن کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بلڈنگ کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پر نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے. اس کی بلڈنگ بھی واقعہ کہیں جو بلڈنگ ہے وہ بڑے طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. جب 1988 کے اندر اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا سر، جو ثانیہ ہوا تھا، اس میں اس دفتر میں بہت الٹ پلٹ ہو گئی تھی، لیکن شماریات کا کنٹرول پھر بھی کسی اور لوگوں کے ہاتھ میں رہا. اچھا، اس وقت کے بہت ایماندار وزیر تھے محمد خان جنیجو، جو کہ بعد میں وزیر تھے، جو کہ بعد میں وزیر اعظم پاکستان بھی بنے تھے، صحیح نا، جو کہ ان کے انچارج وزیر تھے اس ڈپارٹمنٹ کے، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے انچارج وزیر تھے وہ محمد خان جنیجو، جو کہ بعد میں پرائم منسٹر ہی بنے. ان کا خود کہنا تھا کہ میں مردم شماری کے نتائج جاری کرنے میں بے بس تھا. یعنی کہ اتنا طاقتور جو اس منسٹری کا ہیڈ ہو، جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو، انچارج ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بے بس تھا، میں مجبور تھا، میں صحیح مطلب یہ اعداد و شمار کو مائنس کم لانا. نہیں لیکن پھر قبول بھی تو کیے نا آپ لوگوں نے وہ نتائج. قبول آج تک لیکن جب سے ایم کیو ایم نے ہوش سنبھالا ہے، ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے سینسس پر آبجیکشن کیا ہے. 2017 کے اندر جو ہوئے تھے سینسس، اس پر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ایون یہ کہ اگر قبول کر لیتے نا تو یہ 20 سینسس دوبارہ ایم کیو میں کہنے پہ ہو رہے ہیں. لیکن سوال چلیں تھوڑا سا توقف رکھیے گا، میں سینیٹر گیان صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا، پھر آپ سے بھی ایک دو سوالات ہیں. سینیٹر گیان صاحب، ابھی بھی آپ حکومت میں پی ڈی ایم کا تو حصہ ہے نا یا نہیں ہے؟ یہ جو اعتراضات ہیں یہ تو فوری طور پر حل ہو جانے چاہیے تھے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے اعتراضات ہیں وہ خط لکھا گیا وہ بھی دور کیے جائیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب بڑے برہم ہوئے ہیں کہ اگر نہیں کیے گئے تو بائیکاٹ کیا جائے گا مردم شماری کا. ایسا لگ رہا ہے کہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پی ڈی ایم کا تو ہم حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہے. تو خدشات جو ہیں، ایک مختلف پارٹیز کی یونین گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اس میں ہمارے خدشات برقرار ہیں. جس طرح سے ہمارے ایم کیو ایم کا بھائی بات کر رہا تھا کہ کراچی کی آدم شماری نہیں گنی جا رہی تھی، تو میں تو ہمارے جو دیہات ہیں ان کی بھی پاپولیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. یہ ڈیجیٹل کا نام دے کر اگر آپ وہی ٹوپی ڈرامہ کریں گے تو نہ کراچی والا مانے گا، نہ تھرپرکر والا مانے گا. نہیں تو یہ کون چاہ رہا ہے کہ کراچی کی آبادی پوری نہ گنی جائے گیان سن صاحب؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں، مطلب جو بھی لوگ کون ہیں وہ ذرا نشاندہی تو کریں نا. فیڈرل کے اندر تو آپ کے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ آپ ایک عرصہ جو ہے وہ اتحاد میں رہے، پی ڈی ایم کا حصہ رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا حصہ، وچ از فائن، لیکن کون لوگ ہیں جو نہیں چاہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں صحیح کاؤنٹنگ ہو؟ نہیں، دیکھیں یہ ایشوز ہیں. ہم گورنمنٹ
کے حساب سے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ باقی صوبوں کے بھی کنسرنس ہیں ہوں گے, لیکن خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے یہ پاپولیشن جو دوبارہ ہو رہی ہے یہ سندھ کے کنسرن سے, صرف ایم کیو ایم کے کنسرن نہیں تھے. ہمارے تاج حیدر صاحب نے, سینیٹر تاج حیدر صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ وہاں پہ سینٹ میں ٹائم پہ وہ تھے بریفنگ دی تھی اور یہ کوشچنس اٹھائے تھے. تو یہ ہمارے جوائنٹ تھے کہ بھئی پاپولیشن میں ہمارے وہ لوگ نہیں گنے گئے جو مثلا کراچی میں خاص طور پہ لوگ رہتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر اعتراضات تحفظات دور ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوتا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اور بائیکاٹ کر دیتے تو آگے پھر اور معاملات بگڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں بائیکاٹ کا کہنا اس کی سیریسنس کی بات ہے, ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو سیریس لیں گے اور جو گریونسز ہمارے مختلف پارٹیز کے ہیں ان کو سالو کریں گے. پیپلز پارٹی ہم کوشش کر رہی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک چھت کے نیچے بٹھا کر سب کو سنا جائے اور سب کے گریونسز گورنمنٹ تک پہنچائے جائے. تو سندھ کے حکومت ہونے کی وجہ حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری بات چل رہی ہے کہ باقی سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر ان کے گریونسز سینسس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچائے جائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب جب بل بیٹھیں گے تو ان کو ہمارے گریونسز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ساجد صاحب آپ بھی حکومت کا حصہ ہی ہیں تو یہ تحفظات تو فوری طور پہ دور ہو جانے چاہیے تھے, اور اگر نہیں ہوتے ہیں پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ بائیکاٹ کریں گے, آپ لوگ کیا کریں گے؟ یاری کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل نہ کی جائے تو پھر کیسے کی جائے؟ مطلب دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام ہو اور میرٹ پر ہو, صحیح کام ہو. مطلب ڈیجیٹل نہ ہو تو پھر کیسے کریں؟ نہیں تو جو عملہ ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر ڈیٹا کریش کر جاتا ہے, کہیں پر سسٹم کریش کر جاتا ہے. جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کو نیچے بلانا پڑتا ہے, اذیت دے رہے ہیں ہم ان کو, پریشانی ہے, وہ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تو مس مینجمنٹ ہے نا. نہیں لیکن دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کی جائے کہ ڈیجیٹل میں تھوڑی دیر کے لیے مان لی پیپلز پارٹی کی بات کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل تو پھر کیسے کیا جائے؟ چلو ڈیجیٹل پہ لوگ نہیں مان رہے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو پھر کیسے کریں؟ بھئی پاکستان کی تاریخ کے اندر 6 مرتبہ سینسز ہوئے ہیں, ہمیشہ کراچی کو کم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کا شاید ایشو یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ بھئی کراچی کی آبادی کو زیادہ نہ کریں, آپ یہ زیادہ نہیں چاہیے, کس چیزیں نہیں کرنی بھائی چاہیے. انہوں نے تو واضح طور پہ کہا ہے, میں ذرا اسٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے جو عوام ہیں ان کے تحفظات کو دور کریں, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا بھر لیا جاتا ہے اور پھر اسلام آباد چلے جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو شامل کیا کس کو نہیں کیا. انہوں نے تو صاف یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. رولر کے اندر انور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی مکمل طور پر عملے کے ساتھ موجود ہے, ان سے کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ نہیں چاہ رہے, یہ لوگ بھی نہیں چاہ رہے کہ اربن کی تعداد زیادہ شو ہو, اور جو کہ ہے بھئی پورے پاکستان کا لوگ اربن پر ہے, پوری دنیا یہاں پہنچی ہوئی ہے کھانے کمانے کے لیے, پوری دنیا کو یہاں جابیں دی جا رہی ہیں, یہاں کا مقامی لوگ رول رہے ہیں. آپ اے سی ڈی سی اٹھا لیں ایک بھی مقامی نہیں ہے, آپ پولیس کو اٹھا لیں اس میں مقامی ہمارے نہیں ہے, واٹر بورڈ میں چلے جائیں اس میں مقامی ہمارے نہیں ہے, آپ کے بی سی میں چلے جائیں اس کا ہیڈ ہمارا مقامی نہیں ہے, کے ڈی کا ہیڈ ہمارا مقامی نہیں ہے, صحیح نا, آپ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایم ڈی کے اندر چلے جائیں اس کا ہیڈ مقامی نہیں ہے. اور بھائی تو پھر یہ مقامی کہاں جائیں گے؟ کیا کوئی بھیڑ بکری جانور ہیں کیا کہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں, کاؤنٹنگ میں بھی زیادہ, ان کی کاؤنٹنگ بھی کم کر دی جاتی ہے, ان کو دیا بھی کچھ نہیں جا رہا, بلدیاتی الیکشن ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کروائے جا رہے ہیں, 56 یوسیز کم کر دی گئی ہیں. یعنی کہ ایک تو آدھا شہر پہلے کم سینسس میں کم گنا گیا, اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن میں 56 یوسی کم کر دی گئی, یعنی مزید آدھا شہر کم کر دیا گیا. یہ ذاتی ناانصافی یار, یہ ناانصافی انسانوں کے ساتھ. بھئی اگر آپ کوئی بھی ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کوئی بھی ہے, پولیٹیکل جماعت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ریلیف پیدا کرنا, خواہ وہ اس کے ووٹر ہوں یا نہ ہو, ان کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرنا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے اسپیشل اربن کے ساتھ.
اربن کے ساتھ بہت زیادہ اربن کما کر دے رہا ہے. تو ایم کیو کے اس وقت حکومت کا حصہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ماضی کی حکومت میں جب ایم او یو سائن کرایا گیا تھا خان صاحب کی حکومت پہ، پھر یہاں پر بھی پی ڈی ایم سے ملاقات ہوئی تھی، تحفظات دور کرنے کی بات ہوئی، تو یہ سارے تحفظات ہیں نا کراچی کے شہریوں کے لیے. ایم کیو کا کیا نیریٹو ہے؟ مثال کے طور پر آج ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. 1971 میں ایم کیو ایم میں اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی نا. اس کے 10 سال بعد پھر سینسز ہوئے، پھر چھٹی مرتبہ سینسز اب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بات یہ نہیں کہ آپ حکومت کا حصہ، بات یہ کہ کنٹری کے ساتھ جو 6 مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 70-74 سال کی تاریخ میں جو سینسز ہوئے اس میں ہمیشہ کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل پالیسی ہے کہ پاکستان بنانے والے یہ ان کو شارٹ رکھا جائے، قابل ہیں، ذہین ہیں، ان کو مشرف صاحب کے زمانے چلیں نیشنل پالیسی اگر ہے تو اس وقت تو آپ حکومت کا حصہ ہیں نا، آپ حکومت سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر یہ معاملہ. میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں نا. اس 6 مثال کے طور پر 6 مرتبہ سینسز ہو چکے ہیں، یہ 7ہی مرتبہ ہو رہے ہیں. 3 مرتبہ جب سینسز اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی، اس وقت سے کم گنا آ رہا ہے نا، اس وقت سے کم گنا آ رہا ہے. اس وقت ایم کیو ایم چلو ابھی تو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم اربن کا مقدمہ لڑ رہی ہے، ایم کیو ایم روڈوں پر لڑی ہے، اس نے مقابلہ کیا ہے. اب جیسے بھی اب پوزیشن میں، لیکن اب دوبارہ سے یونائٹ ہو گئے ہیں، اب دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ مضبوط کر رہے ہیں، تنظیم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے مقدمہ ہمیشہ لڑا ہے نا یہاں کا. چلیں ایم کیو ایم اب ماضی کی طرح مضبوط تو ہے نا، متحد بھی ہے، انضمام ہو چکا ہے اور پھر حکومت کا حصہ بھی ہے، منسٹریز بھی آپ کے پاس ہیں. اب تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں نا، مردم شماری پہ تحفظات ختم ہو سکتے ہیں فوری طور پہ. دیکھیں مردم شماری کا لنک ڈائریکٹ اللہ کے بندوں سے ہے. اگر مردم شماری صحیح نہیں ہوگی تو یقین کریں کہ پانی کا کوٹا کم ملے گا، ہیلتھ کا کوٹا کم ملے گا، ٹرانسپورٹ کا کوٹا کم ملے گا، ڈیولپمنٹ کی پھر آپ لوگ اس پر تو آواز اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کے منسٹرز ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں حکومت کا حصہ ہیں، وہ آواز اٹھائیں گے نا. شہر سے 100% ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، وہ آدھا نہیں کر رہے ہیں، اس پہ کمی نہیں کر رہے بالکل بھی. چلے اگر مردم شماری پہ تحفظات دور نہ ہو سکے تو حکومت کا حصہ رہیں گے پھر بھی؟ دیکھیں ذاتی طور پر تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم سے باہر آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے مستقبل میں ایم کیو ایم فیصلہ کرے اور کرنے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کر بھی لے، ٹھیک ہے نا. مستقبل قریب میں ہی فیصلہ کرے گی یا ماضی کی حکومت کی طرح 3.5 سال نکال دیے جائیں گے؟ دیکھیں ہماری صفوں میں ایک اور بے چینی بھی ہے. وہ بے چینی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقل اربن کے ساتھ ایم کیو کے ساتھ زیادتی ناانصافی کری، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے بالکل بھی، ٹھیک ہے، ان سے کوئی اتحاد نہیں کیا جائے. چلیں بہت شکریہ ایم کیو پاکستان سے ہمارے ساتھ ساجد احمد موجود تھے اور پیپلز پارٹی سے سینیٹر گیان چند صاحب موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت وفاق کا حصہ ہیں، وفاق کی حکومت کے ساتھ یہ الحاق میں ہیں، لیکن پھر بھی مردم شماری پر جو تحفظات ہیں اگر وہ دور نہ کیے گئے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اس پر آواز اٹھائی جائے گی اور پھر بائیکاٹ کی بھی جو ہے وہ کال دے دی ہے. اور ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت حکومت کا حصہ ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوا لیں گے یا پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا سابق حکومت کی طرح. وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ. ہم نے اپنے پروگرام کے اندر یہ معاملہ اٹھایا تھا، اس کے اوپر کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے بتائیں گے آپ کو ایک وقفے کے بعد.